अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान इधर होंगे या उधर? इधर उधर से मेरी मुराद है हुकूमत या अपोजिशन, दोनों तरफ से मुलाकातें भी हो रही हैं। मौलाना साहब को राज़ी करने के लिए ज़ाहिर है उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने मौलाना से एक ऐसे वक्त पर मुलाकात की है जब उन्हें तहरीक इंसाफ की तरफ से अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल करके हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की तैयारियाँ हो रही हैं। अभी मौलाना माने नहीं कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी नाराज़ होकर बैठ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसे वक्त में हुकूमत से अपनी नाराज़गी का इजहार किया है जब वो बजट जैसे मुश्किल मरहले से हुकूमत गुजर रही है। बजट मंजूरी के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत को इत्तेहादी जमातों की ज़ाहिर एक एक वोट की ज़रूरत होगी, और ऐसे में पीपल्स पार्टी तो बजट इजलास में जाने से ही इनकारी थी। लेकिन फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब उन्होंने बात की, उन्हें मनाया पीपल्स पार्टी को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शरीक हुई। बिलावल भुट्टो साहब तो फिर भी शरीक नहीं हुए। अब हुकूमत ने बजट पेश तो कर दिया है, मगर ये बजट मंजूर तभी होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असम्बली में जाकर वोट डालेगी, और पीपल्स पार्टी तब मानेगी जब हुकूमत उसके सारे मुतालिबात मानेगी। अब ये मुतालिबात कौन से हैं, एकदम कहाँ से आ गए हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। जब ये इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई थी तो ये खबरें आईं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्की मफाद में नून लीगी हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है। फिर पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी के लिए एक पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का है तो हिस्सा नहीं होगी, लेकिन आईनी ओहदे इसके हिस्से में आएंगे। लेकिन अब बजट पर फासले बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो अब और चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो वो पावर शेयरिंग का बाकायदा जो एक फार्मूला था वो एक तहरीरी मुआहदे की सूरत में तय हुआ था, जिसमें सदारत, गवर्नर्स और पार्लिमानी सीटों के अलावा ब्यूरोक्रेसी की तयनात पर भी मामलात तय पाए थे। PSTP को लेकर भी मामलात तय पाए थे। अब पीपल्स पार्टी ने इस बजट को मानने की बजाय मुआहदे की किताब खोलकर नून लीग के सामने रख दिए, भाई ये हमारा मुआहदा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जहां विफाक में बजट की तैयारी में नज़रअंदाज किए जाने का रंज है, वहीं पर पंजाब में तकर्रुरियों और तरक्याती मंसूबों में साइड लाइन किए जाने का भी बड़ा उनको दुख भी है, शिकवा भी है। विफाक के साथ पीपल्स पार्टी पंजाब से भी खुश नहीं है, पंजाब में भी स्पेस चाहिए। अब वो क्या मामला है, क्या अब ये नत्थी है ये मामलात सारे बजट की मंजूरी से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है तब तक वोट नहीं देगी जब तक जो तहरीरी मुआहदा जो हुआ था उस पर अमल दरामद मुस्लिम लीग नून करने की यकीन दहानी नहीं करवाएगी। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, ये क्या मामलात एकदम हो गए कि एक तहरीरी मुआहदे की गूंज सुनाई देने लगी है कि एक तहरीरी मुआहदा था 10 नुकाती, वो उसमें 10 नुकात थे। शहरी रहमान साहिबा तो कहती हैं कि अब तक तो उस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए था, सियासत में टाइमिंग की तो बहुत अहम होती है, तो बड़ी लेट कर दिया आप लोगों ने। शादिया शुक्रिया। मैं जो आपने बातें की हैं या शहरी रहमान साहिबा के और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कुछ बयानात सुनाए हैं, मैं समझता हूँ कि जो हम इत्तेहादी होते हैं, अलाइज होते हैं, मिल के कोलेशन गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट से मुराद कोलेशन ज़रूरी नहीं कि कैबिनेट में हों, जिस तरह आपने कहा कि हम एक वादे के तहत, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टें उन्होंने ली और कुछ फर्दर अंडरस्टैंडिंग थी कि मिल के हमने चलना है और 5 साल चलने। तो ये जो चीज़ें नज़र आपको आ रही हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो अलाइज होते हैं या मखलूत हुकूमत होती है उसमें शादियाँ बड़े डेली बेसिस पे इशू आ जाती हैं, और यही नहीं, ये दुनिया भर में होता है। तो ये ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं जो इस वक्त सामने आ रही है। इंशाअल्लाह ताला ये इशू हल होंगे। और सर, बहुत बड़ी बात इसलिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कि यहाँ इत्तेहादी है, उनका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख़बरें ये सामने आई थी कि बिलावल साहब ने अपने पार्लिमानी इजलास में अपने MNOs को कहा था कि बजट की मंजूरी के ख़िलाफ़ भी अगर आप लोग वोट देंगे तो वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मतलब कि मामलात इस नहज तक पहुँच चुके हैं। यही तो शहरी रहमान साहबा कह रही थी कि मामलात इस नहज तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। फिर उनका एतराज़ है कि बजट से मुताल्लिक कहा गया कि बजट दस्तावेज सियासी रहनुमाओं की सरबराही में तैयार की गई है और इसमें बिलावल भुट्टो का भी नाम है। तो एक ऐसी दस्तावेज जिसमें नाकाम पॉलिसियों को दोहराया गया, जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसके साथ बिलावल का नाम मुंसलिक करना ये बड़ा गलत इल्ज़ाम है। उनका तो एतराज़ है कि उनको तो शामिल ही नहीं किया गया
جب بجٹ کی تیاری ہو رہی تھی؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل ایشو ہوتے ہیں، لیکن ایسے ایشو نہیں ہے جیسے آپ نے ایک اس سے نتیجہ اخذ کر لیا ہے کہ وہ بجٹ کے موقع پہ ووٹ نہیں ملے گا۔ وہ بڑے میچیور لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، مجھے تو پتہ ہے بہت، میں نے ان کی ورکنگ دیکھی ہے، ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کسی جگہ پہ بھی کسی جگہ امبیرس نہیں گورنمنٹ کو کریں گے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کریں گے جیسے کوئی اسے موقع پرستی کہہ سکتے ہیں، مطلب کہ ایک اچھے ٹائم کی تلاش اچھی بارگین کے لیے؟ نہیں، یہ میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بارگین والی بھی نہیں بات، کچھ ایشو ہوتے ہیں جس کا میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے بتایا نا کہ جو الائز ایک مخلوط حکومت ہوتی ہے، کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں مسئلے رہتے ہیں جو دوسرے وہ بات ٹھیک ہے رانا صاحب، تحریری معاہدہ کیا تھا بائی دا وے؟ نہیں، تحریری معاہدہ مجھے تو اس کا علم نہیں کہ کہاں کس نے سائن کیے تھے، یقین کریں کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ ساری باتیں تو ہو رہی تھی، لیکن کیا اس کو اس شکل میں لایا گیا کہ ریٹن بات ہوئی، تو اگر وہ کہتے ہیں تو شاید کچھ ہو، لیکن مجھے آپ کے علم میں نہیں ہے ایسا کوئی معاہدہ ہوا تھا؟ نہیں، معاہدہ ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی بالکل، جس کے تحت آپ اس وقت بھی سن رہے تھے، زبانی کلامی، کوئی کانسٹیٹیوشنل نہیں، مجھے نہیں علم کہ اگر کوئی ہے تو مجھے علم نہیں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جب بات ان سے ہوتی تھی تو یہ چیزیں ان سے ہماری خواہش تھی کہ وہ کیبنٹ کا حصہ بھی بنے، تو انہوں نے اس سے معذوری کا اظہار کیا تھا، باقی کانسٹیٹیوشن پوسٹیں انہوں نے کہا تھا یہ ہمیں ملنی چاہیے، تو اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر بات چیت ہوئی، اور نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکرشپ ہے یہ بھی انہوں نے مانگی تھی، تو اس وقت یہی پھر جو آرگومنٹ ہمارا اسٹرانگ تھا کہ جو پرائم منسٹر ہوگا اسی کا اگر اسپیکر ہو تو یہی ٹریڈیشن ہے اور یہی بہتر رہتا ہے گورنمنٹ کے لیے۔ پھر وہ انہوں نے چیئرمین سینٹ کے لیے کہا جو ان کو مل گئی، پریزیڈنٹ شپ کے لیے کہا ان کو مل گئی، تو گورنر جو پنجاب تھے ان کو مل گیا۔ تو پنجاب میں اس وقت کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ پنجاب میں یہ اسپیس چاہیے؟ اب کہہ رہے ہیں ہمیں پنجاب میں اسپیس چاہیے، کچھ ایسے ایشوز ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ ایسے ایشوز ہیں جو پرائم منسٹر سے ریلیٹڈ ہیں، تو جب یہ بات ساری ہو رہی تھی جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اس وقت پنجاب میں اسپیس کے حوالے سے بیوروکریسی، تقرریاں، تبادلے، ٹرانسفر پوسٹنگز، ایسی کوئی ریزرویشنز تھیں پیپلز پارٹی کی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بات ہوئی تھی اس قسم کی، کیونکہ دیکھیں یہ بہت پرانا طریقہ کار یا پرانے ٹائم کی بات ہے، آج تو گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے، ایک اچھی حکمرانی کی بات ہوتی ہے، تو اس میں ٹرانسفر پوسٹنگ میرا خیال ہے جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں ان کے بھی ریکمنڈیشن پہ یا ان کو بھی وہ اس طرح کی اسپیس یا اس طرح کا ان کے انوالومنٹ نہیں ہے کہ وہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں یا دوسری جگہوں پہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کرائیں، اور شہباز صاحب کی جو طریقہ کار ہے وہ تو جب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی ان کا لو ڈاؤن منگواتے تھے، پتہ کرتے تھے افسروں کا، ان کی پرفارمنس دیکھتے تھے، ان کی انٹیگریٹی دیکھتے تھے، یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے، تو اس پھر پوسٹنگ ہوتی تھی، آج بھی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا مجھے علم نہیں۔ ابھی چانڈیو صاحب نے میرے ساتھ بات کی، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف ان کے کبھی بھی اچھے اتحادی ثابت نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی سندھ اور بلوچستان کے ساتھ اچھا اتحادی ہونے کا ثبوت نہیں دیا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ کہہ رہے تھے جماعت کو سوچنا چاہیے تھا، وہ اعتراض کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ٹھیک ہے، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسا کبھی کوئی موقع نہیں آئے گا جہاں اس قسم کی بات ہو کہ جی بالکل بہت ہم سے وہ دور جا رہے ہیں یا دور چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور بڑے میچور لوگ ہیں پولیٹیکلی بھی، اور ویسے بھی بہت ان کی پولیٹیکل اپروچ بہت زیادہ ہے، تو اب جو ملکی حالات ہیں، میں نے تو آج بھی شروع میں بھی زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا جب یہ بات چیت کر رہے تھے کہ ملکی مفاد اس وقت ہمیں سوچنے ہیں، ہمیں پرسنل اپنی پولیٹیکل چیزیں نہیں دیکھنی، تو آج بھی ان کا یہی اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں ملکی مفاد کے متعلق سوچنے آگے بڑھنا ہے، نہ کہ کوئی پرسنل ہمیں کوئی ایشوز ہیں اس کا ہمیں سوچیں، تو میرا یہ اپروچ اس وقت۔ آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ بھلے ہی اعتراضات ہوں، تحفظات ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ کو لے کر وہ ایک ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرے گی کہ اور عدم استحکام پیدا ہو؟
بالکل یہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کیونکہ میں آپ نے بتایا نا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ ہم مل کے چلیں، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں ساری پولیٹیکل فورسز مل کے چلیں تاکہ پاکستان جس بمر میں ہے، جس اکنامک کرائسس میں ہے، اس سے نکالیں، جس کے لیے رات دن شہباز صاحب کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہماری 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس سے بھی یہی ٹارگٹ تھا کہ ڈیفالٹ سے بچانا ہے. تو آج ریوائول اس پی ڈی ایم کے سربراہ کو تو آپ لوگ ابھی تک راضی نہیں کر پائے. وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ چل جائیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ چل جائیں. مولانا صاحب بڑے بھاری لگ رہے ہیں اس ٹائم کہ جہاں اپنا وزن ڈالیں گے بات وہیں بنے گی. نہیں، مولانا صاحب کی ایک اپروچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وہ جو ڈیموکریٹک یا پولیٹیکل، اس وقت بھی یاد ہوگا آپ کو الیکشن میں متعلق کوئی سی ریزرویشن تھی ان کی 18 میں، جو کہ ہماری بھی تھی. تو ان کا یہی خیال تھا کہ ہم اوتھ نہ لیں اس اسمبلی کا، 2018 کا الیکشن ہوا تھا. تو اس الیکشن پہ بھی ان کو کچھ ریزرویشن ہے، لیکن مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جا سکتے. میں آپ کو بتاؤں، یہ میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. اچھا. کیونکہ جس صوبے میں ان کا بیس ہے کے پی کے میں، وہ ان کا بیس ہے مولانا صاحب کا، اور حضرت صاحب کبھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اسی جماعت کے ساتھ ملیں جس نے ان کی وہ سپیس لیا، جس نے وہ ان سے پولیٹیکل گراؤنڈ نہیں. وہ تو کہتے ہیں سپیس تو کسی اور نے دلوائی ہے نا، سپیس تو دلوائی گئی ہے. وہ تحریک انصاف کو قصوروار تھوڑی ٹھہراتے ہیں. وہ تو تحریک انصاف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پشاور ہائی کورٹ کو آپ خط لکھیں اور کہیں اس کو آڈٹ کروائیں اور اس کی کاپی آپ الیکشن کمیشن کو دیں. وہ تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف وہ کر بھی دے گی. ان کے مطالبات تو کہیں اور ہیں، شکایات کہیں اور ہیں کہ جس طرح جس نے بھی اقتدار دلوایا، یہ سب کچھ تو ان کے خلاف ہو رہا ہے. نہیں شازیہ، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو بھی کہہ رہی ہیں، لیکن اب سپیس جو بھی ہے پولیٹیکل ان کے پاس ہے، جس طرح بھی ہے. یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں جس طرح سپیس دلائی گئی ہے ان کو، لیکن ہے تو ان کے پاس. اگر ان کے ساتھ مل کے چلیں گے، جن کے متعلق یہی ہے، کیا جو آج میں ان کے ایک رکن اسمبلی جو بہت ہی معزز رکن اسمبلی ہیں، نور عالم صاحب، ان کا دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، تو انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. میں ذاتی طور پہ یہ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کروں گا. تو یو آئی جماعت جو ہے وہ ایز اے جماعت. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب اگر نکل پڑے سڑکوں پر، مولانا صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا تو مشکل ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے؟ کہیں یہ ڈر ہے، خوف ہے؟ نہیں، پر مولانا صاحب دیکھیں ایک پولیٹیکل فورس ہے، ان کے اسٹریٹ پار بھی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جیسے کوئی نظام کو خطرہ ہو یا پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے. دیکھیے، اس سے مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں، اور آپ دیکھ لیں گے کہ ایسا نہیں ہوگا. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ مولانا صاحب کی جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی ہے، اور اسی جماعت کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں اور موومنٹ چلائیں، اور کل کو پھر اسی جگہ الیکشن لڑیں اور پھر آمنے سامنے کھڑے ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات بجٹ کو لے کر سامنے بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور اس کو لے کر اب نئی باتیں جو سامنے آ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا، اس کے 10 نکات تھے جس پر عمل درآمد کرنا تھا مسلم لیگ نون کو، لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون نے عمل درآمد نہیں کیا ہے. اور شہری رحمان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں وہ فیل نہیں دی جاتی کہ ہم اس حکومت کا حصہ ہیں، ہماری وجہ سے یہ حکومت بنی. آپ ہمیں فیل تو دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے تحفظات سنتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب میں سپیس مانگ رہی ہے، وہ کس قسم کی سپیس چاہیے. پی ایس ڈی پی کو لے کر بڑے زیادہ تحفظات ہیں، پھر بیوروکریسی کے تقرریاں تبادلے، اس کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم سے کسی معاملے پر نہیں پوچھا جاتا، بجٹ میں ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا، ہماری تجاویز لی ہی نہیں گئیں. جب یہ حکومت بن رہی تھی، جب یہ اتحاد ہو رہا تھا،
اس وقت بلاول بھٹو زرداری کیا کہتے تھے کہ وہ کیوں اس حکومت کے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں. یہ بات تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی کہ ایشو ٹو ایشو، چاہے بجٹ کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ، تو ہم پھر جو ایشو ٹو ایشو ہوگا اس کو دیکھ کر پھر ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے. جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پارلیمانی اجلاس ہوا اس میں بلاول صاحب نے اپنے ایم این ایز کو یہ اجازت دی کہ بجٹ کی منظوری کے خلاف اگر کسی نے ووٹ دیا بھی تو وہ اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کریں گے، جس سے یہ اندیا ملتا ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کتنی ناراض ہے حکومت سے کہ کسی بھی معاملے پر انہیں پوچھا نہیں جاتا ہے، انہیں اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا. ہم اتحادی ہیں، شری رحمان صاحبہ کہتی تو ہم اتحادی ان کی طرح ٹریٹ تو کریں. میں بات کروں گی، مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مولا بخش چانڈیو صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ چانڈیو صاحب آپ کا. چانڈیو صاحب، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس تحریری معاہدے کے بارے میں جو اب کھل کر اس پر بات ہو رہی ہے، جس میں پی ایس ڈی پی کو لے کر معاملات، پھر پنجاب میں سپیس چاہیے اس چیز کو لے کر معاملات، بجٹ کو لے کر معاملات، ایسا وہ کون سا تحریری معاہدہ تھا جو شری رحمان صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ اب تک تو اس پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے تھا، یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی کہ معاملات اس نہج تک پہنچتے؟ مجھے معاہدے کی واضح طور پہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، نہ میں نے وہ پڑھا ہے اور کسی نے بھی نہیں پڑھا ہے. قیادتوں نے ایک دوسرے کے درمیان کیا ہے اور وہ معاہدہ کافی ہے. ہم نے تو نون لیگ کے ساتھ جو تعلقات رکھا ہے آگے بڑھایا ہے. گزشتہ حکومت میں ان کو وزیر چاہیے تھا، ہماری پارٹی نے طے کیا تھا ہمیں صاحب بنیں گے، تو میرے قائد وزیر خارجہ بھی بن گئے، اور وزیر خارجہ کی حیثیت میں جو انہوں نے کام کیا اس میں شہباز شریف صاحب نے خود ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ جناب انہوں نے تو بڑا کام کیا ہے، بڑا وقار بڑھایا ملک کا. ابھی اس حکومت میں ہم نے عہدے لینے کی بات نہیں کی تھی، لیکن ان کی حمایت کی بات کی تھی کہ ہم ان کی حمایت کریں گے جمہوریت کے تسلسل کی خاطر. پالیسیوں میں تسلسل ہو، جمہوریت ہو، پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل ہو، اور نون لیگ کا یہ معاملہ کہنا ختم ہو جائے کہ ہم اتحادی تھے، اتحادیوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے. جناب ہم اتحادی ہیں، حکومت میں نہیں ہیں، آپ اکیلے طور پر جتنا کرنا چاہو تو کرو. لیکن مجھے ایک بات، میں بڑا ڈرتا ہوں کہیں ایسی بات نہ کروں جس سے پارٹی میری ناراض نہ ہو جائے. دیکھیے پہلے انہوں نے کیا جس کی وزیر خارجہ تھے ہمارے چیئرمین، اس زمانے کی جو حکومت ان کی ہمارا اتحاد تھا، سیلاب آیا ہوا تھا سندھ میں، انہوں نے کیا ہماری مدد کی؟ سیلاب میں تو سندھ کو لاوارث چھوڑ دیا. پھر میرے وزیر اعلیٰ سائیں مراد علی شاہ صاحب بھاگتے پھرے، باتیں کرتے رہے، مطالبات کرتے رہے، یہ سننے کو تیار نہیں تھے. پھر حکومت چلی گئی، اب پھر آئی، ہم نے پھر حمایت کی، لیکن اس میں یہ تبدیلی لائے ہم کہ وزارتیں نہیں لی، حکومت کا حصہ نہیں بنے. اور اب کیا ہے؟ تب سیلاب میں لاوارث چھوڑا. میں ایک بات کہتا ہوں، ہے تلخ، میں معافی مانگوں گا اپنی پارٹی سے. نواز شریف، شہباز شریف، نون لیگ اچھے اتحادی ثابت نہیں ہوتے، خاص طور پہ سندھ بلوچستان کے پارٹیوں اور لوگوں سے. سندھ بلوچستان کو ہمیشہ انہوں نے مایوس کیا ہے، اور میں ابھی پھر معافی مانگتا ہوں اپنی پارٹی سے. نون لیگ علاقائی سوچ کی پارٹی ہے، علاقائی پارٹی نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہے، لیکن سوچ اس کی علاقے کی ہے. ایک ہی علاقے کے ارد گرد ساری ترقیاں ان کے لیے، ساری سہولیات مراد ان کے لیے، اور کوئی نہیں. دوسرے صوبے کا آدمی نون لیگ کے ساتھ چل نہیں سکتا. اتنا اچھے آدمی ہیں جنرل عبد القادر صاحب، وہ ان کی پارٹی کے وزیر بنے مصیبتوں کے بعد، کیا ہو مایوس ہو کر چلے گئے. میری پارٹی کے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، عبد الحکیم بلوچ صاحب، وہ بڑے شان کے ساتھ نون لیگ میں گئے، بڑی مدتوں کے بعد اس کو منسٹر کیا، منسٹر کی حیثیت میں چھوڑا ہے پارٹی. کوئی چل ہی نہیں سکتا دوسرے صوبے کا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے غلطی کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے غلطی کی ہے، نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے تھا. شہباز شریف اور نواز شریف اچھے اتحادی ثابت نہیں ہوتے ہیں بلوچستان اور سندھ کے ساتھ. میں غلطی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں امیدوں پہ نہیں اترتے، غلطی کی بات اور ہو جاتی ہے. تو پھر آپ لوگ غلطی کرتے ہیں بار بار ان کے ساتھ شامل ہو کر. دیکھیں پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، معاشی طور پر، سیاسی لحاظ سے، قومی سلامتی کے لحاظ سے، وہاں قوم پرست پارٹیوں کو، پاکستانی قوم پرست پارٹیوں کو یہی کرنا چاہیے. ہمیں اس بات کو مضبوطی سے آگے بڑھانا چاہیے، کسی طرح وفاق مضبوط ہو جائے
اور پاکستان کے لوگوں کی عذابوں میں سے جان چھوٹے. ہم اس کو دیکھتے آگے چلتے, ہم ساتھ بھی دیتے ہیں, ہم کو اتنے خطرناک مطالبات بھی نہیں کرتے. لیکن ابھی کیا ہے, ابھی بھی ایسے. لیکن میں آج معافی مانگ کے کہہ دی ہے میں نے دل کی بات کہ میں نون لیگ کو علاقائی سوچ کی پارٹی علاقائی نہیں ہے, ان کی سوچ علاقائی ہے. وہ سوائے ایک محدود علاقے کے, وہ محدود صوبے کے بھی مخصوص علاقوں میں وہ ساری سرگرمی دکھاتے ہیں. تو کیا یہ جو ایشو ٹو ایشو ووٹ دینے کی یا ایشو ٹو ایشو سپورٹ کرنے کی بات کی تھی بلاول بھٹو زرداری نے جب یہ حکومت کی فارمیشن ہو رہی تھی, حکومت بن رہی تھی, تو اب وہ ایشو ہے بجٹ کا. ظاہر ایک عوام کو لے کر بھی ظاہر ہے اس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں, عوام پریشان ہیں, ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے. تو اب اور آپ لوگوں کے اپنے مطالبات ہیں, پنجاب میں اسپیس کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ وہ ایشو ہو سکتا ہے جس پر اس حکومت کو سپورٹ نہ ملے اور اس حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں؟ مسائل تو ہوں گے نا. آپ کا اتحادی اور جو غیر مشروط اتحادی ہے, جنہوں نے خان صاحب کی بھی غیر مشروط حمایت کی, بدقسمتی سے خان صاحب کو وہ پسند نہیں آئی. آپ کو یاد ہے ٹی وی کے سارے میرے انٹرویو دیکھ لیں, میں کارکن کی حیثیت سے بولتا رہا ہوں کہ خان صاحب آپ کو پارٹیوں سے بات کرنی پڑے گی, خان صاحب آپ کو پارٹیوں کے ساتھ چلنا پڑے گا, خان صاحب یہ انگلی کا انتظار نہ کریں. آج کیا کہہ رہے ہیں, ہم بات کریں گے. ایک سیاسی کارکن کی بات سچی ثابت ہوئی, کیونکہ جو سیاست کرے گا وہ سیاسی پارٹیوں سے بات کرے گا. نہیں, آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں, پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں جب فیصلے بڑے صاحب نے کرنے ہیں, بڑوں نے فیصلے کرنے ہیں, تو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا کیا فائدہ, وہ اپنی بات پر قائم ہے. بھلے جو باتیں اس کے اندر میں ہے جو طے کروانا چاہتا ہے اور ابھی اس میں نہیں ہوئی ہیں, تو چلو آزمانے دو. میں پھر بھی اپنی بات کہہ رہا ہوں, حکومت کو, خان صاحب کی حکومت کو اگر بات کرنی پڑی, اور کوئی جگہ نہیں ہے بات کرنے کی, سیاسی پارٹیوں سے بات کریں گے. پاکستان کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم سیاسی پارٹیاں بیٹھ کر آپس میں بات کریں, لیکن سیاسی پارٹیوں کو بھی خلوص سے کرنا پڑے گا نا. ابھی صرف آپ سارا معاملہ اپنی طرف لے جائیں گے, سارے فائدے اپنے علاقوں کی طرف لے جائیں گے, تو سندھ کہاں جائے گا, بلوچستان کہاں جائے گا, آپ بتائیں. ہم حصہ نہیں ہے, بالکل ہم حصہ ہے, ہمیں بھی دینا. چانڈیو صاحب, پنجاب میں کیا سپیس چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ مجھے نہیں, اب میں کہہ رہا ہوں نا, مجھے بہت ساری باتوں کا علم نہیں, خاص جب باتیں, لیکن میں کہتا ہوں جہاں آپ سیاسی پارٹیوں کے اسپیشلی یہ ہے, آپ ان کو چلنے دیں, ان کو کام کرنے دیں, ان کی بھی حکومت میں حصہ ہے تو ان کے بھی مطالبات مانیں, ان کے بھی مسائل حل کریں. لیکن مجھے یاد آ گیا ہے, ایک حکومت میں ہم چیف منسٹر شہباز شریف صاحب تھے, ایک حکومت میں ہم ان کے ساتھ چلے, لیکن ہمارے وزراء کا جو حال انہوں نے کیا وہ تو ان کے جان کے لالے پڑ گئے تھے, حالانکہ ہم بھی وزیر تھے. ہم نے یہاں ان کو جو رعایتیں دی اور انہوں نے جو ہمارے وزراء کو صوبے میں تنگ کیا, بھاگ کر ہم نے جان چھڑائی. تو یہ اگر ان کی سیاسی سوچ رہے گی تو یہ ظاہر ہے ان کے پیچھے بڑی جنریٹر لگا ہوا ہے, تو وہ تو کامیاب حکومت میں بنانے میں ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو پنجاب میں حکومت بناتا ہے وہ پورے پاکستان بنا لیتا ہے. بالکل. لیکن پاکستانی جماعت آپ نہیں بن سکتے جب تک آپ سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے. صحیح, بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مولانا بخش چانڈیو ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کل پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں 5,446 ارب روپے کے ٹیکس فری بجٹ میں تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات کو خاصی اہمیت تو دی گئی ہے, یعنی تعلیم کے لیے فنڈز کو بڑھایا گیا ہے اور یہ 595 ارب روپے کی کیا گیا ہے, اور صحت کے لیے بجٹ جو ہے وہ 473 ارب سے 539 ارب روپے بڑھایا گیا ہے. اب ظاہر ہے اس وقت بھی صرف صوبہ پنجاب میں 1 کروڑ 11 لاکھ بچے اسکولوں میں نہیں جا پاتے. صحت کا یہ حال ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں کبھی مریضوں کو بیڈز نہیں ملتے تو کبھی مفت دوائیاں نہیں ملتی. کسانوں سے گندم نہ خریدنے والی پنجاب حکومت نے بجٹ میں کسانوں کے لیے 150 ارب روپے کا خصوصی پیکج بھی رکھا ہے, جس میں کسان کارڈ اور گرین ٹریکٹر اسکیم دی جائے گی. حکومت گھروں کے لیے قرضے, جبکہ طلبہ کو پڑھنے کے لیے لیپ ٹاپ بھی دینے جا رہی ہے. بجٹ میں سڑکوں کے لیے تقریباً 300 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ظاہر انفراسٹرکچر کو لے کر نون لیگ کام کرنے میں پہلے ہی بڑی مشہور ہے. شہباز شریف صاحب سڑکوں کو لے کر اور انفراسٹرکچر کو لے کر کافی کام کیا بھی ہے انہوں نے.
تنخواہوں میں 25% اضافے کے جہاں سرکاری ملازمین کو خوش کیا گیا ہے، وہیں پر مزدور کی جو کم از کم اجرت ہے اس کو بھی 32,000 سے بڑھا کر 37,000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ حکومت نے 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر پینل دینے کا یہ منصوبہ بنایا ہے، یعنی بجٹ میں سب اچھا کی رپورٹ ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ سب اگر اچھا ہے، اتنا پازیٹیو ہے، صحت کے لیے بھی سب اچھا ہے، تعلیم کے لیے بھی سب اچھا ہے، کسانوں کو بھی رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپوزیشن پھر کس بات پر احتجاج کر رہی ہے؟ اس بجٹ کو جہاں مسلم لیگ نون پنجاب میں ترقی کے ایک نئے دور کے آغاز کے طور پر دیکھ رہی ہے، تو وہیں پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کا یہ ماننا ہے کہ وفاقی بجٹ میں چچا نے عوام کی گردن کاٹی تو پنجاب میں بھتیجی نے تو عوام کو قبر میں ہی اتار دیا ہے۔ ملک احمد صاحب کو دونوں بجٹ کیوں عوام دشمن لگ رہے ہیں؟ اپوزیشن کے اعتراضات بجا بھی ہیں یا صرف سیاست کر رہے ہیں؟ کیونکہ سیاست کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے تو کہیں تو ٹف ٹائم دینا ہے۔ اگر نون لیگ نے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت نے اچھا بجٹ دیا ہے، انہیں اعتراض کیا ہے؟ بھچر صاحب مجھے لاہور اسٹوڈیو سے ہی جوائن کریں۔ السلام علیکم، شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا مسائل ہیں آپ لوگوں کو بجٹ سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، آپ پنجاب کو یہ سمجھیں کہ 70% آلموسٹ پنجاب ہے پورے پاکستان کا۔ اب دیکھیں انہوں نے بجٹ دیا ہے تقریباً 5400 ارب روپے کا، جی 46 5446 ارب۔ ہاں اچھا، اس میں اب 2-3 چیزیں دیکھیں۔ ایک تو جو کہتے ہیں کہ ٹیکس فری بجٹ ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ابھی تک کوئی 15ویں صدی 16ویں صدی میں رہ رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے ٹیکس کے اہداف بڑھائے ہیں۔ اب ٹیکس کے جب آپ بڑھائیں گے، کیلکولیشن اس کی کلیکشن بڑھائیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح اس کو ٹیکس فری بجٹ کہہ سکتے ہیں؟ پہلی بات صحیح، یہ بڑی ٹیکنیکل جی جی بالکل بالکل، انہوں نے ٹارگٹ بڑھا دیا ٹیکس کا، بڑھا دیے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی ٹیکس فری بجٹ۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو چچا نے ادھر کیا، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے دونوں بجٹس پہ اعتراض، دیکھیں پنجاب کے ساتھ جو صوبے کا مرکز کا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، ہر صوبے پہ کرتا ہے، اور پنجاب پہ ڈیفینیٹلی زیادہ کرتا ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بالکل۔ اب انہوں نے 18% بڑھائی ہے لیوی، اس سے مہنگائی پیٹرول پہ، اس پہ مہنگائی آئے گی 1 جولائی کے بعد آئے گی جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ پیٹرول سستا بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں 1 جولائی کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ 1 جولائی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مہنگائی آگے چلتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ایک اور کام کیا، بجٹ کو بھی، اس کو بھی بجٹ کا حصہ سمجھے، جو 1.5 لاکھ ٹن شوگر انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے۔ بالکل، یعنی یہ انہوں نے ایک مافیا کو پھر فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ یعنی ہمارا کسان کا پیسہ، کسان کی اس میں سے نکال کے زندگی کی، یعنی یہ جو کسان اس وقت ٹائم گزار رہے ہیں نا جی، وہ کسان کو پتہ ہے۔ آپ دوبارہ 1.5 لاکھ ٹن جو ہے شوگر کو ایکسپورٹ کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو، دیکھیں میں اس چیز میں ایکسپورٹ کرنا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ کا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ایک لیول ہے، میں وہی بات بتاتا ہوں۔ اب میں یہی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ٹائم ہوتا ہے، یہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے تھی اکتوبر میں، تاکہ کسان کو پیسے اچھے آگے دیتی شوگر ملز۔ اب ایکسپورٹ ہو رہی ہے جون میں، جس طرح انہوں نے ECC کا فیصلہ کیا تھا اکتوبر میں گندم منگوانے کا، یہ وہی ایپیسوڈ 2 چل رہا ہے۔ دوسری پنجاب کا جو یہ بجٹ ہے جی، اس میں آپ ایک چیز دیکھیں، انہوں نے 300 ارب روپے کا کر رہے ہیں، یہ آلموسٹ جو کینسر ہاسپٹل کر رہے ہیں 300 کے 30 ارب روپے نہیں، سڑکوں کے لیے انہوں نے رکھے ہیں 300 ارب روپے، 300 ارب روپے سڑکوں کے لیے رکھے ہیں، اور ایک کینسر ہاسپٹل بھی انہوں نے رکھا ہے۔ صحیح۔ اب آپ یہ دیکھیں، سڑکوں کے تو انہوں نے ممبرز کو خوش کرنا ہے، وہی پرانا طریقہ ہے، لیکن آپ جو ہیلتھ میں یہ جا رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایلوکیشن کتنی ہے۔ آپ نے 30 ارب روپیہ رکھا ہے، 30 ارب روپے میں سے جب آپ دیکھیں گے کہ ادھر جا کے جو ان کی ADP کی بک ہے، اس میں اگر ایلوکیشن ہی ان کی 1 ارب روپے ہے، تو انہوں نے اگلے 10 سال میں کینسر ہاسپٹل بنانا ہے۔ نام تو انہوں نے رکھ دیا نواز شریف کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر، اس کا صرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ نام رکھنے کے شوقین ہیں۔ چلیں، اگر وہ منصوبے اگر رکھ رہے ہیں اس کو آپ کو سپورٹ تو کرنا چاہیے نا۔ میں اور ایک اور چیز بتا رہا ہوں،
856 अरब रुपए के इनके टोटल जो एडीपी में तरक्याती मंसूबे हैं वो हैं 856 अरब रुपए जो इन्होंने रखी तरक्याती। सही। अच्छा, उसके बाद जो इन्होंने पैसे रखे हैं वो रखे हैं ये 856 अरब रुपए इन्होंने उधर रखे हैं जो तरक्याती मंसूबा में, और अगर उनकी कलेक्शन करें तो 900 अरब बनती है। 50 अरब रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप मंसूबों की लागत की करेक्शन करें तो 900 अरब बनती है और ये 856 अरब शो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखिए, आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि इन्होंने कहीं सब्सिडाइज किया है किसी चीज़ को। एक शोबे का गर्दन घोंटी है और दूसरे शोबे में ये कहते हैं। देखिए, सेहत का भी बजट इन्होंने बढ़ाया है, इन्होंने एजुकेशन का बजट भी बढ़ाया है, तो और आप लोगों को क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बढ़ाया है, मजदूर की उजरत 32,000 से बढ़ाकर ये बड़ा 37,000 का। हमारे नज़दीक मजदूर की उजरत होनी चाहिए 50,000 रुपये मौजूदा हालात के मुताबिक, जिस तरह महंगाई बढ़ी है। आप मुझे ये बताएं, क्या 5,000 रुपये महीने का फ़र्क पड़ा है मजदूर के बजट में? तो सस्ता हुआ है। देखिए, आटा 4 रुपए जो 6 रुपए इन्होंने सस्ता किया सस्ता हुआ है, सब्जी सस्ती हुई है। अच्छा, सब्जी की बात पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। मैं अर्ज करता हूँ, सब्जी सस्ती की मैं आपको बात करता हूँ। ये जो मौसम है ना गर्मियों का, ये वैसे ही ऑफ सीजन होता है इन सब्जियों का, इनको पता ही नहीं है। यहाँ पे चूंकि सब्जी आप रख नहीं सकते, 4-6 घंटे बाद तो सब्जी खराब होना शुरू हो जाती है। नहीं स्टोर करने वाले स्टोर कर दें। देखिए, मैं आपको ये स्टोर हर सब्जी नहीं होती, एक सब्जी होती है जो आप स्टोर कर सकते हैं। जो आप स्टोर करते हैं उसको एज ए सीड। आपको पता है ना, बड़ी ईद आ रही है, ये फिर ये नहीं देखते कि गर्मी है या सर्दी है। फिर अगर महंगी सब्जी बिकनी है, फिर वो बड़ी ईद हो छोटी ईद हो, वो बिकनी है। लेकिन अभी भी आप मार्केट जाकर देख लें, सब्जी का नॉर्मली रेट है। टमाटर 250 रुपए बिक रहा है अभी। किसने कहा है? 240 रुपए। चेक तो करें। छोड़े, अब मैं अभी परसों जाके लेके आई। आप चेक करें, आज चेक करें। मैं परसों जाके टमाटर लेके आई हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? चेक करें, एक दिन में टमाटर बढ़ गए। आप चेक जरा करें आज और जिस तरह ईद आ रही है, बात 80 रुपए किलो। मेरी बात सुने, मैं परसों 10 किलो टमाटर लेके आई हूँ। ईद आ रही है ना, जाहिर है सबको स्टोर करना है, रखने हैं घर पे। 10 किलो 80 रुपए किलो टमाटर लेके आई हूँ। 70 के 80 रुपए किलो। आपको बताता हूँ, मैं आपको सारा बताता हूँ। बात ये है जी कि सब्जियाँ और जितनी भी ये बाकी चीज़ें डेली ख़राब होने वाली हैं, इन पे गवर्नमेंट की दस्तरस नहीं होती। ये फॉर द टाइम बीइंग चलती हैं। अब आप जब कह रही हैं ना 80 रुपए, आप 2 दिन 70 या 80 पहले, हाँ, इससे महंगा नहीं है। आज या कल आप देख लें। अच्छा, आज या कल आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है, आप डिफेंस से लेते होंगे 250 रुपए। नहीं, मैं तो रहते जो वहाँ पे डेफिनेटली उधर ही रहता हूँ, लेकिन असल में तो ये है कि कीमत है इतनी। दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने 3730 अरब रुपया NFC से इन्होंने लेना है। अब आपने 900 अरब रुपया। अभी मुझे एक बात बताएं, अभी आप 50,000 रुपये उजरत कह रहे थे ना? हाँ जी। केपी में कितनी है मजदूर की उजरत? देखिए, KPK की और पंजाब के हालात में फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी में मैं आपको आता हूँ। आप पंजाब में आ जाएं, KPK के मोस्टली लोग पंजाब में आके मजदूरी करते हैं। आपके लाहौर में KPK के लोग मजदूरी कर रहे हैं। पंजाब का कोई बंदा KPK जाके मजदूरी नहीं करता। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाब तो आप पिछले तीसरा दौर है, वहाँ के हुकूमत अवाम ने आप लोगों को चुना है, तो आपको हालात इतने बदल देने चाहिए थे कि KP से कोई किसी को पंजाब आने की जरूरत पेश ही ना आती। KPK में आ रहे हैं लोग अभी तक? KPK में उधर मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, एक जगह पे उतनी कैपेसिटी नहीं है। देखिए, मैन पावर ज़्यादा है, KP एक छोटा सूबा है, उधर कैपेसिटी नहीं है। जब ओवरफ्लो करते हैं सारे बंदे तो ऊपर इधर आ जाते हैं। मेन हब पंजाब है ना जी। कराची के हालात और बलूचिस्तान के हालात ख़राब होने से मैन पावर का जो बोझ है वो पंजाब पे आ गया। तो ये एक फैक्ट है। जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले मुफ्त सोलर पैनल देने का भी इन्होंने प्लान वो डिटरमिन कौन करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप एक चीज़ देखें, एलोकेशन कितनी इन्होंने की है। आप ADP बुक में जाएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सब सारा डाटा तो हुकूमत के पास है ना, कौन डिजर्विंग है, कौन डिजर्विंग नहीं है। अब जिसका 1 कमरे का घर है या 2 कमरे का घर है, अब 100 यूनिट से ज्यादा। अच्छा, मैं बताता हूँ, बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम वाला जो सारा इनके पास डाटा है, वो इनका
انہوں نے جس طرح نگہبان آٹے میں صرف اپنے والد کی تصویر لگانے کے لیے اربوں روپے انہوں نے جھونک دی اس میں کرپشن میں, وہ ان کا وہ کیونکہ ادھر ان کے پٹواری اور وہ اس طرف جانے ہی نہیں دیتے. اب اے سی کی آفس میں سارا کام ہوتا تھا, پٹواری جا کے تقسیم کرتے تھے اور وہی چیز سرکولیٹ کرتی تھی اور واپس آ جاتی تھی. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کا یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ایلوکیشن کی ہوئی ہے صحت اور تعلیم میں. پیسے رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ نے پیسے رکھے, بجٹ تو منظور ہو جائے گا, اس میں تو ظاہر ہے کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہے. ڈیفرمیشن بل بھی اسی طرح آف منظور کورس. پیپلز پارٹی کے کیا مسائل چل رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے کم لوگ, 2 لوگ تھے کل جو آئے بجٹ سیشن میں. پیپلز پارٹی کے لوگ ہم نے تو خیر ادھر نہیں دیکھے, شاید آئے ہوں, ہم نے نہیں ان کو, 1 یا 2 لوگ تھے, ان کے پارلیمانی لیڈر تو نہیں نظر آئے. بٹ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میرے خیال میں پنجاب میں سپیس مانگ رہے ہیں. پنجاب میں سپیس ان کو کیسے ملے گی مجھے یہ بتائیں. ظاہر ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو بیوروکریسی کی نون کے پیچھے ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں ان کو پوچھیں, ان کی مرضی سے بھی ظاہر ہے کچھ افسر لگنے چاہیے, بیوروکریسی ان کی مرضی کی ہو. پھر پی ایس ڈی پی کو لے کے ان کے مسائل ہیں. پیپلز پارٹی کو لگا دیا گیا ہے نون لیگ کی چوکیداری پہ, سچی بات ہے. اچھا, پیپلز پارٹی اگر اپنی 10 بندوں کے ساتھ, 20 بندوں کے ساتھ, 40 بندے جتنے بھی ان کے 14-15 ہیں پوزیشن میں بیٹھ جاتی نا, ہمارے ساتھ تو نام نے ان کے ساتھ بیٹھنا تھا نا. انہوں نے تو کہا تھا آپ ان کے ساتھ مل کے بنا لیتے گورنمنٹ, کیوں نہیں بنائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ ان 2 پارٹی کے ساتھ نہیں بنانی اس لیے کہ ہمارا انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. تو چک زئی صاحب کو ٹاسک کیوں دیا جائیں بات کریں سیاسی جماعتوں کے ساتھ؟ ہم نے وہ ٹاسک, یہی بات غلط فہمی ہے. کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ٹاسک کیا ہے. ہمارا ایک پیرالل چل رہا ہے آئین تحفظ پاکستان, جس میں ہم اپنی جماعتوں کے ساتھ, جو ہماری ہم خیال جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے جو امپلیمنٹیشن ہے اس وقت آئین اور قانون کی, اس کے لیے ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں. اچک زئی صاحب ہیں اس کے سربراہ. اب جب ہم ان کو بیسک ٹاسک ہے وہ دیکھیں, ہمارا ٹاسک تو ان کو دیا ہے نا کہ آپ نے بات کرنی ہے سیاسی جماعتوں سے. دیکھیں سیاسی جماعتوں سے سوائے یہ کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی کہ ہمارا ایک کلیئر سٹانس ہے. کل اچک زئی صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی, تو جب انہوں نے سوال کیا میر صاحب نے کہ اس کا مطلب ہے پھر تو آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہوں گے, تو اچک زئی صاحب نے کہا بالکل شامل ہوں گے, کیوں شامل نہیں ہوں گے؟ سر دیکھیں اٹ مینس کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ وہ بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں. میں عرض کرتا ہوں نا, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. ہمارے ٹی او آرز, میں نے کل بھی ایک رات کے پروگرام میں نے یہ بتایا کہ ہمارے جو ٹی او آرز ہیں وہ ہمارے بیسیکلی 2-3 چیزوں پہ ہیں جو کہ ہماری پارٹی کا, جس پہ ہمارا ایک آپ سمجھ لیں کہ مشترکہ کنسنسس ہے. 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, خان صاحب کے جو بوگس مقدمات ہیں میرٹ پہ ان کو سنا جائے, ریلیف خان صاحب نہیں مانگتے, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے. پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیسے واپس کیا جائے. وہ اس طرح واپس ہوتا ہے کہ جو ہماری عہدیداریاں ہیں فارم 45 کی, اس کے مطابق فیصلہ ہونے دیا جائے. یعنی کل جو پچھلے دنوں جو ایک نیا تماشا ہوا ہے ادھر لگا رہا ہے, الیکشن اور ادھر وہ جو انہوں نے چینج کر دیے تھے ہمارے جو الیکشن ٹریبونل میں, یعنی یہ چیزیں نہ ہوں. ہمارے بیسک ٹی او آرز ہیں یہ. اس کے بعد کوئی بااختیار جماعت جس کے پاس اتنا اختیار ہو کہ ان ٹی او آرز پہ بات کر سکتی ہے, یہ تو ملازم ہے ان کا. تو پھر خان صاحب نے کہہ دیا نا کہ بڑے صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے بڑے صاحب نے کرنا ہے, سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں پھر اچک زئی صاحب کو ٹاسک کیا دے رہے ہیں, کن سے, جن کے جو بڑی مین جماعتیں ہیں, بڑی جو حکومت کر رہی ہیں, ان سے بات کرنے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی کہانی تو ویسے ہی ختم ہو گئی. میں عرض کرتا ہوں جو حکومت میں اس وقت جماعتیں ہیں وہ بڑی نہیں ہیں, وہ فارم 47 کی بڑی جماعت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر صاحب میرے ساتھ تھے, شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اس وقت ملک جو ہے یہ تاریخ کے بدترین فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے, اور اسی حقیقت کو لے کر
बजट 2024-25 को बड़ी अहमियत दी जा रही है। कोई सी IMF का बजट कह रहा है, कोई इस बजट को अवाम दुश्मनी का नाम दे रहा है। वफाकी बजट में चीनी, मोबाइल फ़ोन, सीमेंट, सरिया, तांबा, कोयला, कागज़, टेक्सटाइल, चमड़े की मसनूआत, गाड़ियाँ, जायदाद, सब कुछ महंगा होने जा रहा है। जबकि सोलर पैनल, सोलर पंखे, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें ये सस्ती कर दी गई हैं। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर लागू सेल्स टैक्स के रेट को 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन्स पर 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स लगेगा। इसी तरह तांबे, कोयले और कागज़ और प्लास्टिक स्क्रैप वगैरह पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग इसका इत्तलाक होगा। इस वक्त सीमेंट पर 2 रुपये फ़ी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी देना पड़ती थी, अब इसे बढ़ाकर 3 रुपये फ़ी किलो कर दिया जाएगा, यानी सीमेंट भी महंगा। बजट में तजवीज़ है कि आयरन और स्टील स्क्रैप को सेल्स टैक्स से ज़ाहिर इसको छूट दी जाएगी। देखने में आया है कि रजिस्टर्ड अफराद मार्केट से बग़ैर सेल्स टैक्स चार्ज किए स्क्रैप ख़रीदते हैं, लिहाजा उन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए ये जो सारी फैसिलिटेट किया गया है। बजट में सोलर पैनल इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज़ के खाम माल पर और पुर्जा जात जो हैं इनकी इंपोर्ट पर इसको रियायत देने का फ़ैसला भी किया है। हुकूमत ने बजट में पेट्रोल और डीज़ल की ख़रीदारी पर आवाम से ज़्यादा टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत अगले माली साल में डीज़ल और पेट्रोल पर 80 रुपये तक पेट्रोल लेवी जो है वसूल करेगी, यानी पेट्रोल भी महंगा होने का इम्कान है। 18,877 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। IMF की शराइत के मुताबिक टैक्स का हजम 12,970 अरब रुपए रखा गया है। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन वाला बजट होगा। बहुत बड़ा टारगेट रख दिया गया है। अभी पिछला जो आपका टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया, वो भी 100 से 150 अरब का, उसमें भी अभी डेफिसिट खसारा है। इतना ज़्यादा अब टैक्स कलेक्शन का टारगेट क्या सिर्फ IMF को खुश करने के लिए किया गया है, भले ही आप ये कलेक्शन कर पाएँ या ना कर पाएँ। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि ये सिर्फ IMF को राज़ी करने के लिए आपने इतने बड़े बड़े नंबर्स तो दे दिए, इम्पॉसिबल है इतना बड़ा टारगेट अचीव करना? देखिए, बजट तो होता ये है कि आपने अपनी इनकम्स को भी बढ़ाना है और आपने कलेक्शन को बढ़ाना है। दूसरा, हमने जो एक चीज़ इसमें हम मिस कर रहे हैं पूरे बजट में, टैक्स बेस को भी बढ़ाना चाहिए, टैक्स भी लगाना चाहिए, नो प्रॉब्लम। एक्सपेंडिचर्स को कम करने की हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स को आप कम करें, बिल्कुल करें। हमने इसमें कहीं ये बात नहीं की है कि हमने IPPs के साथ दोबारा रीनेगोशिएट करना है। हमने इस बात की कोई बात नहीं की है कि हमने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना है। हमने इस बात की भी यहाँ पर कोई बात नहीं की है कि जो हम पर्क्स देते हैं, जो हमारे नुमाइंदगान हैं 25 करोड़ आवाम के, वो किस बात की पर्क्स लेते हैं? वो तो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, वो तो हमारे लिए सारा कुछ करते हैं। हमारे टैक्सेस से उनको पैसा जाता है। यस, हम चैम्बर में बैठे हैं, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, बिकॉज वी रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी। तो जब हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारी बेहतरी के लिए सारा कुछ करते हैं, उन्हें किस बात की पर्क्स और रियायतें मिल रही हैं? फिर अगर हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हैं तो फिर हम फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों देते हैं, फ्री यूनिट्स ऑफ गैस क्यों देते हैं, चाहे उन डिपार्टमेंट्स वालों को देते हैं, तो फिर नहीं मिलनी चाहिए ना। जो भी सब्सिडी इस वक्त एग्जिस्टिंग है, कह रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की ये सारे पर्क्स जो हैं इसको ख़त्म कर देना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बजट प्रेजेंट किया है ना। उन्होंने कहा है कि इस पर टैक्स लगा दो, इस पर टैक्स लगा दो, इस पर टैक्स लगा दो। तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से कम कर लो, यहाँ से कम कर लो, यहाँ से कम कर लो। मैंने ये नहीं कहा कि आप उनके पर्क्स ख़त्म कर दें। मैंने तो ये कहा है कि जब हम मुतहम्मिल नहीं हैं, हमारी देखें, हमारे आपका एक तखमीना होता है जो आप इनकम कमा रही हैं। अगर आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं तो दो सोर्सेज है ना, कि आपने अखराजात के लिए या इनकम को बढ़ा लेना है या अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर लेना है। तो जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब अखराजात को बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ एडवाइस हाथ जोड़ के दे रहा हूँ कि हम यहाँ अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर सकते हैं, तो हमें एक्सपेंडिचर्स को भी कम कर लेना चाहिए। आप कोई सब्सिडी अक्रॉस द बोर्ड ना दें, किसी भी सेगमेंट को ना दें, हम कम कर सकते हैं। अब देखें, आप जो इतना बड़ा आप जो पेमेंट करते हो IPPs को, हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को छोड़ देते हैं। जो हमारे लोकल IPPs हैं, उनके इन्वेस्टर्स हैं, हम क्या उनसे भी बात नहीं कर सकते? पाकिस्तान है ना, आप पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी, 25 करोड़ डॉलर्स में ही पैसे मिलते हैं। बिल्कुल डॉलर्स में मिलते हैं पैसे। और एक और बात, जब हम एक काम, वो एक सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं करते, हमें एक प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते, तो हम पैसे कैपेसिटी नहीं है ना भाई आप लोगों के पास, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस आपको देने ही देने हैं। दिस इज द पॉइंट। नहीं तो वो पाकिस्तानी नहीं है,
میں پاکستانی نہیں ہوں, جو پیسے لے رہا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. ہم کیوں نہیں میں, اور پھر میں تو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ان سے بات کریں, ری نیگوشیٹ کریں, چھوڑ دیں چائنیز آئی پی پیز کو. آپ اپنے جو ان کا کشن ہے, جو ان کا شیئر ہے, آپ ان سے ان کے شیئر کی بات کر لیں کہ بھی پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات, جو 90s کے کیے ہوئے معاہدے ہیں, بہت سارے معاہدے ہیں, کسی کا بھی 5 سال رہتے ہیں, کسی کے 2 سال رہتے ہیں, کسی کے یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو ان معاہدوں کا کیا ہے جن کے ختم ہوئے اور اگلے 10 سال کی ایکسٹینشن دے دی ہے, اس کو ریوزٹ کر لیں یا اس کو ختم ریوزٹ کر لیں. دیکھیں چلیں, جو ختم ہوئے تھے, اگر آپ کے کیپیسٹی چارجز کا ایشو تھا, انہیں ایکسٹینڈ نہیں کیا جانا چاہیے تھا, انہیں ایکسٹینڈ کیا, پھر کیوں کیا. ایک اور بات یہ ہے کہ ہم جو اس وقت آپ کی دبئی میں 20 بلین ڈالرز کی پراپرٹی نکلی ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں ذرا اس پہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. آپ کے ملک سے آپ کا اعتراض یہ کہ وہ انویسٹمنٹ یہاں کیوں نہیں ہے؟ میرا یہ اعتراض ہے کہ وہ انویسٹمنٹ یہاں کیوں نہیں ہے. میرا یہ ہے, اور نہیں, اور ایک اور بات بہت سمجھنے والی ہے, وہ پیسہ اس ملک میں کیوں انویسٹ نہیں ہوا؟ کیا وجہ تھی, کیا کمزوری تھی ہماری جو وہ پیسہ اس ملک سے نکل گیا؟ جو انڈسٹری ہماری یہاں پر لگی ہوئی تھی, وہ انڈسٹری آپ کی نکل کی بنگلہ دیش کیوں چلی گئی؟ میں تو اس کیوں کا بات کر رہا ہوں نا. مجھے ایک اور بات بتائیں, یہ جو نان سیلریز پرسنس پر 45% ٹیکس آپ کو کیسے آپ کریں گے؟ نان سیلریز, نان فائلرز. مجھے ایک بات بتائیں, نہیں, ابھی جو 45% آپ نے لگایا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں جو کاروباری, جو مطلب کہ جو شادی ہال چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کا کوئی ریسٹوران ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کے جو یہاں تو سارا کام ہی کیش پہ ہوتا ہے. یہاں پہ کون آپ کو کیسے پتہ چلے گا کس کی کتنی انکم ہے, کون کتنا کما رہا ہے؟ یہ تو کام ہی سارا کیش کا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اربوں روپیہ ایک شادی ہال والا سال کا کماتا ہے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ان کے موکل بہت اسٹرانگ ہوں گے. بات یہ ہے, ہمیں دیکھیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں مجھے ریپریزنٹ کرنا ہے گورنمنٹ کو بھی, اور مجھے ریپریزنٹ کرنا ہے بزنس کمیونٹی کو بھی. گورنمنٹ یہ بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ ہم ہر ایک کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, ہماری فائلنگ بہتر ہونی چاہیے, ہماری ٹرانزیکشنز ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے, اور لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے سے ڈرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ اگر اس کے اوپر اتنا بڑا ٹیکس لگاؤ گے تو کیا وہ, اور آپ آج تک کیا کر سکے ہو؟ آپ کے پاس یو ہیو دا ڈیٹا آف 50 لاکھ کمرشل میٹرز, جو آپ کے کمرشل میٹرز ہیں اور وہ فائلرز نہیں ہیں اور انکم ٹیکس کے ریٹرن فائل نہیں کرتے. آپ کے پاس ڈیٹا ہے گاڑیوں کا, جن کی ایک انکم ٹیکس کا سیکشن ہے 114. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کمرشل میٹر ہے تو آپ نے انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی ہے. آپ کے پاس 1000 cc سے زیادہ کی گاڑی ہے, آپ نے انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی ہے. آپ فورن ٹریولنگ کر رہے ہیں, آپ نے انکم ٹیکس کی ریٹرن کی فائلنگ کرنی ہے. آپ گاڑیوں کا, ایف بی آر کے پاس ڈیٹا تو ہوگا نا سب کا. Oh no, they say we have the data. Then problem کیا ہے؟ This is the problem. یہی تو پرابلم ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے, میرا موقف یہاں پر بات کرنے کا اور ہر چینل پہ موقف بات کرنے کا یہ ہے کہ انسپائٹ کہ آپ سب کو ایک گدھوں اور گھوڑوں کو ہر ایک جگہ پر لے آئیں, جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے پہلے ان کو اس کے مطابق آپ ٹریٹ کریں, لے آئیں نا. آپ کے پاس 50 لاکھ کمرشل میٹرز کا ڈیٹا ہے, قانون کہتا ہے ان کو لے کر آؤ تو لے آؤ. اچھا, قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایسا کمرشل میٹر والا شخص جس نے اپنی ریٹرن کو فائل نہیں کرے گا, ہم اس کا کنیکشن کاٹ دیں گے. تو کاٹ دو نا یار. جب آپ کاٹ دو گے تو وہ کام نہیں کر سکے گا, تو الٹیمیٹلی وہ اپنی ریٹرن کو فائل کرے گا. تو جب آپ اتنا بڑا ٹیکس کا بڑھا دو گے, اور اگر آپ بڑھا بھی دو گے تو وہ پاس آن کر دے گا. آپ نے جو ابھی ریٹیلرز پہ 2.25% 1% سے بڑھا دیا ہے. لوگوں کو نیب کا بھی بڑا خوف تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے اتنی انکم ہے, اتنا ٹیکس دینا ہے, پھر نیب کے چھاپے نہیں ختم ہوتے. نیب تو اب شاید اتنا تنگ اس طرح سے نہیں کرتے, بلکہ نیب تو اس وقت اتنا فیسیلیٹیٹ کرنے کی طرف آ گئے ہیں. لوگ ایف بی آر سے ڈرتے ہیں, لوگ ایف بی آر کے قوانین سے ڈرتے ہیں. دیکھیں ہمیں, اور دوسرا ہم تو اس بات سے بھی, دیکھیں ہم لوگ تو دیتے ہیں ٹیکس, لیکن ہم ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم باہر کے سسٹم کی بات کرتے ہیں, امریکہ, یورپ, لندن, وہاں لوگ اگر میں ایگزامپل دے رہی ہوں, مہینے کا کوئی $5,000 کماتا ہے, اس کا 2,500 جو ہے نا وہ ٹیکسز میں نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو 2,500 اس کا ٹیکسز میں نکلتے ہیں, وہ ان ریٹرن اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ ایجوکیشن کی صورت میں کرتے ہیں, وہ آپ کی ہیلتھ کی صورت میں کرتے ہیں, وہ آپ کے انفراسٹرکچر کی ہر چیز میں پھر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کہاں جاتا ہے وہ ٹیکسز کا پیسہ؟ دیکھیں سوال یہی تو ہے.
ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ اگر میں پیسے دیتا ہوں ٹیکس کے اور وہی ٹیکس کے پیسے اگر اس ملک سے چلے جاتے عیاشیوں میں ہیں اگر لگ جائیں گے نہیں، اور اگر چلیں اس ملک سے باہر چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ یہ سوال کرنے والا نا. اب میں یہاں پر ایک اور اگر سوال ایڈ کروں، عوام پہ اس وقت جو بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 8,000 ارب روپیہ ہم نے مد میں دینا ہے جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، وہ میں نے لیا ہے، وہ آپ نے لیا ہے. وہ سود کی مد میں دینا نہیں، وہ پیسہ میں نے لیا تھا، وہ پیسہ آپ نے لیا تھا، وہ پیسہ 25 کروڑ عوام نے لیا تھا. چلیں عوام کو یہی بتا دیں کہ وہ جو $150 بلین ہے وہ لگے کہاں پڑے؟ بالکل صحیح. آپ انڈسٹری میں جب بینک سے قرض لیتے ہیں، آپ جب گاڑی آپ لیز پہ لیتی ہیں، آپ اس کی پیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے گاڑی میرے پاس کھڑی ہے. بالکل. ہم پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ جس کی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں، جس سود کی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں، ہمارے پاس چیز ہے. ہاں وہ کہاں ہے؟ کیا کوئی ڈیم بنا؟ کیا کوئی واٹر ریزروائر بنے؟ کیا کوئی انڈسٹریل پارکس بنے؟ بالکل صحیح. اگر وہ بنے تو وہ پیسہ کہاں لگا؟ بالکل صحیح. بہت شکریہ کاشف انور صاحب، صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.